अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज़्ज़तदार बहनें, इज़्ज़तदार भाई, प्यारे बच्चों, आप सबका वेलकम है इस हमारे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एपिसोड 43 में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें फिर से जमा किया है ताकि हम उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तूने हमें बुराई से बचाया और ऐसी जगह पर लगाया जहाँ पर तेरे नबी की बातचीत चलती है। अल्लाह, जिस तरह हम जन्नत के बारे में सुनते हैं, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस तरह हम जहन्नम की हौलनाकी सुनते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम से अपनी पनाह में रखा। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा टॉपिक चल रहा था इसरा वल मेराज, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ था मक्का से मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मुक़द्दस, फिर वहाँ से आसमान का सफ़र, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, यानी आते हैं सातवां, फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, फिर वहाँ पर आसमान के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम कलाम होना। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको तोहफ़े दिए, वहाँ से आपने जन्नत की सैर की, जहन्नम की सैर की। ये तमाम वाक़यात, ये तमाम चीज़ें हम पिछले पढ़ कर आए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो छूट गई थी या फिर आपको बताना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि इस एपिसोड में से ले लूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी बिल्कुल मुख्तसर तौर पर हमारा जो मेराज से वापस आने का सफ़र था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का जो दारोगा था, मालिक, उसके बारे में आप सब जानते ही हो कि जहन्नम के दारोगों से मिला, जहन्नम के दारोगों से मिले। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे कुछ लोग दिखाए जिनके होंठ ऊँटों की तरह थे, यानी जिनके होंठ ऊँटों की तरह बड़े बड़े थे, और वो अपने मुंह से पत्थरों को ढो रहे थे, यानी जो अंगार है वो अंगारों को खा रहे थे, यानी अपने मुंह से अंगार खा रहे थे और अंगार उनके पीछे से निकल रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये जिब्राइल, ये कौन शख्स है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो दूसरों का माल खाते हैं। यानी दूसरों का माल खाने का मकसद यानी यतीमों का माल, मिस्कीनों का माल, या फिर किसी को धोखा देकर खाना, या फिर कोई भी ऐसा माल। तो क़यामत में उनकी ऐसी हौलनाकी, यानी जहन्नम में उनको ऐसी ख़तरनाक सज़ा मिलेगी। यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये आपके लोग और उससे पहले के लोग जो यतीमों का, मिस्कीनों का, जो किसी का माल चोरी कर खाते हैं, क़यामत में वो पत्थरों को वो पत्थर कौन से होंगे? अंगार के होंगे। अपने मुंह में ठोसेंगे और फिर उनके ठोसेंगे और पीछे से उनके निकलेगा। ये बात चल रही थी जहन्नमियों की। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ऐसे लोग दिखाए जिनके पेट बड़े बड़े, इतने ज़्यादा वज़न उनके, वो अपनी जगह से इधर उधर भी हल नहीं रख सक रहे थे, यानी ऊपर नीचे भी नहीं हुई, आगे पीछे भी नहीं, हल नहीं सक रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो सूदखोर थे। सूदखोरों का क्या हाल होगा क़यामत वाले दिन? देख ले आपके सामने, यानी चाहे सूदखोर, चाहे वो 1 रुपया ले सूद का, या फिर 10 ले, या फिर 1000 ले, सूद है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। फिर जब जहन्नम की सैर कर रहे थे, फिर एक ऐसे ग्रोह को देखा जिनकी हालात चुमड़ियों जैसी थी, यानी बिल्कुल चींटी मकोड़े जैसी, और इन्हें रोंदा जाता। आप सल्लल्लाहु ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो आपने फरमाया कि ये दुनिया में तकब्बर करते थे, अपने आप को बड़ा चौधरी, ठेकेदार, अमीर, अपने आप को लोगों के सामने दिखाने वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हें जहन्नम में इस तरह रोंदा कि इनकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ जहन्नम में ऐसे लोगों के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके सामने ताज़ा गोश्त रखा है और एक साइड में सड़ा गला और बेकार चिचड़े। तो ये लोग ताज़ा गोश्त को छोड़कर सड़ा गला, बेकार जो चिचड़े, उसे खा रहे हैं।
تو جبرائیل علیہ السلام سے جب پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ زانی لوگ ہیں، یعنی زنا کرنے والے ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جن کے سینے میں بڑے بڑے کانٹے، بالکل ٹیڑھے کانٹے ان کے سینے میں ڈال دیے اور انہیں زمین اور آسمان کے بیچ لٹکا دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا خطرناک منظر ہوگا کہ عورتوں کے سینے میں جو ٹیڑھے کانٹے ہیں وہ ان کے سینے میں ڈال دیے اور لٹکا دیے زمین اور آسمان کے بیچ میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص کی کون عورتیں ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو دوسرے مردوں سے حاملہ ہوتی، یعنی دوسرے مردوں سے حاملہ ہوتی، ان کے بچوں کو اپنے شوہر کے پاس لے جاتی، اپنے شوہروں کو منسوب کرتی کہ تمہاری اولاد ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا مزہ، یعنی آپ دیکھیں چاہے چوری کا ہو یا پھر زنا کا ہو یا پھر کوئی اور مال کھانے کا ہو، بس تھوڑا سا مزہ، لیکن یہ چھوٹا گناہ، تھوڑا سا مزہ، یعنی کتنا بڑا ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک شخص چوری کرتا ہے، یعنی 5 منٹ کی چوری کرتا ہے یا 10 منٹ اس کو چوری میں لگتے ہیں، لاکھوں کا مال صاف کر لیتا ہے تھوڑی سی محنت کی، لیکن اس کا 5 منٹ یا 10 منٹ جہنم میں کتنے سال یہ سزا نپٹائے گا، کتنے سال سزا اس کو ملے گی، کتنے سال اسے فرشتے پیٹیں گے۔ یعنی سوچیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی، اگر ایک ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں کبھی فون پر یا پھر کسی کے سامنے غیبت کر لیتے ہیں، غیبت کرنے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ غیبت 1 منٹ یا 2 منٹ 3 منٹ یا 4 منٹ لے لے، جس کو ہم گوسپ کہتے ہیں، یعنی دوسروں کی غیبت کرنا، دوسروں کو نیچا دکھانا، دوسروں کے بارے میں بات کرنا۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں مزہ بھی آتا ہے، سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے، بولنے والے کو مزہ آتا ہے، لیکن اس کی سزا کتنی خطرناک ہے۔ یعنی 1-2 منٹ کی ہم جو ٹاپک ہے، 1-2 منٹ کی جو بات کر رہے ہیں لوگوں کے خلاف، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ کے ناخون تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ناخون، اور دوسرے جو اپنے بھائی ہیں ان کے جسم سے گوشت نکال رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ یعنی قیامت والے دن، یعنی سورہ حجرات میں بھی یہی ہے نا کہ کوئی اگر اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے تو اس کا گوشت کھاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں تو ٹھیک ہے، جہنم کی تو ہم نے بات کر لی، لیکن دنیا میں بھی اس کے لیے سزا ہے۔ غیبت کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، یعنی سچ میں اپنے بھائی کا وہ گوشت کھاتا ہے۔ غیبت کرنے والے کے منہ سے گندی بو آتی ہے گوشت کھانے کی۔ اب دیکھ لیں، یعنی چند الفاظ، ہمارے الفاظ، یعنی آپ لگا لیں کہ منٹ ہوں گے 2 منٹ یا چلے 10 منٹ لے لیں، لیکن 10 منٹ کی ہماری غیبت، گوسپ، ہم کتنا بڑا اپنا خود کا نقصان کرتے ہیں، یعنی اپنے بھائی مردار کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک نہیں اور ڈھیر سارے، یعنی ماں باپ کا نافرمان، شوہر کا نافرمانی کرنے والی عورت، اور ایسے ہی خطرناک سزائیں اگر میں سناتا جاؤں تو پھر ہمارا ٹاپک پھر اور آگے بڑھتا جائے گا۔ اور ایک اور سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ سب سے پہلے ہمارے لیے ہے، یعنی ہمارے لیے، یعنی ہم جیسے لوگوں کے لیے، یا پھر اور ایسے علماء کرام ان لوگوں کے لیے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی خینچی سے کاٹے جا رہے تھے، آگ کی خینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا کام کرتے ہیں، یعنی مولوی ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرتے، نماز کا حکم دیتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے، زنا کا حکم دیتے ہیں، زنا سے بچنے کے لیے خود زنا کرتے ہیں، یعنی سود کے بارے میں یا برائی کے بارے میں سب کہتے ہیں، لیکن کھل کر برائی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں اور سارے مناظر دیکھے، وقت اگر ملے گا تو ہم انشاءاللہ بعد میں ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ اس کے بعد جب آپ سیر کر واپس زمین پر آتے ہیں، مسجد اقصی یا پھر بیت المقدس، وہاں سے اس کے بعد آپ واپس آ رہے تھے مکہ کی طرف۔ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس سے آپ کا سفر شروع ہوا مکہ کی طرف، اور مکہ کے راستے میں ایک قافلے کو دیکھا کہ ان کا ایک اونٹ گم گیا۔ وہاں سے آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے ساتھ اپنے شہر میں داخل ہوئے، اپنے گھر میں چلے گئے۔
یعنی ایک ہی رات میں مسجد سے مکہ سے مسجد اقصی، وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر، اللہ سے بات چیت، وہاں سے جنت اور جہنم کا سیر کرنا، اور تمام چیزیں ہونے کے بعد راتوں رات میں اپنے گھر میں. یعنی اگر کمزور عقل والے ہیں، کمزور ایمان والے، تو یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کا بیان کرتا ہے. سورہ اسراء کی پہلی آیت اگر کھول کے پڑھ لے تو ہمارے لیے یہ پروف ہے. لیکن اگر پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہوا، یا اس طرح سے ہوا، اس طرح سے، یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ بحث بعد میں کریں گے. اب جیسے ہی صبح ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اپنی جگہ پر. تو عمر بن ہشام، اس کا آپ کو پتہ ہے نا اس کا نام کیا ہے؟ ابو جہل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو جہل رکھا، لیکن اس کا اصلی نام عمر بن ہشام ہے. اب اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گہری سوچ میں ہیں. کوئی تو بات ہوگی، یعنی کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ آیا. تو اب یہ جاتا ہے ابو جہل، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، کیوں اتنے پریشان تھے؟ یعنی کوئی تو بات گہری ہوگی، یا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دیا، کوئی ایسی بات ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو جہل کو تمام سفر کا واقعات بتایا. تو ابو جہل کہنے لگا سچ میں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سیر کروائی. ابو جہل کہنے لگا کہ اگر میں تمہاری قوم کو بلاؤں، کیا تم ان کے سامنے بھی یہی بات کہہ سکتے ہو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کہہ سکتا ہوں. تو پھر ابو جہل نے تو حد پار کر دی. یعنی خود تو کافر تھا، اور اپنے بڑے بڑے سرداروں کو، کئی لوگوں کو آواز دینے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے نیا ٹاپک مل گیا. کہ پہلے تو تانے دیتے تھے اور کوئی موضوع مل نہیں رہتا، پرانا ہو گیا تھا. اب لوگوں کو آواز دینے لگا، شروع کرنے لگا، یا معاشر القریش، یا معاشر القریش، اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے لیے دیکھو، یہ دیکھو تم جس نبی کو مانتے ہو، جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، یہ کیا بات کرتے ہیں. یعنی پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ ان کا دماغ تھوڑا سا خراب ہے، نعوذ باللہ. لیکن اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں انہوں نے سفر کیا. کہتے ہیں کہ ایک رات میں مکہ سے مسجد اقصی، وہاں سے آسمان کی طرف گئے، آسمان سے تحفے لیے، جنت اور جہنم کی سیر کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں زمین پہ واپس آ گئے. یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اب تمام لوگ تالیاں مارنے لگے اور مذاق اڑانے لگے. ابو جہل کی جو بات آگے کہے گا کہ تم فیصلہ کرو کہ تم جس محمد پر ایمان لاتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں. تو یعنی جن کا ایمان کمزور تھا، یعنی بالکل نہیں کے مقابلے میں تھا، وہ تو ہل گئے. لیکن جن کا ایمان تھا وہ تو مضبوط تھے. اب یہ تمام جو بدماش ہیں یہ جگہ جمع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے تھے. تو اب یہ تمام جو لوگ ہیں یہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکل بنا لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ کیا آپ سچ میں گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں مسجد اقصی گیا تھا، بالکل سپیڈ میں، براق سے پھر میں واپس بھی آیا ہوں. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنے لگے ہیں مسجد اقصی کے بارے میں. اب آپ دیکھیں کہ الٹے پلٹے سوال، کہ مسجد اقصی کے دروازے کیسے ہیں، وہاں کی کھڑکیاں کیسے ہیں، کھڑکیاں کتنی تھیں، پلر کیسے ہیں، پلر کیسے تھے، وہاں کے اینٹ کیسے تھے. یعنی بے تکے سوال. یعنی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کی کوشش کی. یعنی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے لیے گئے تھے، یعنی کچھ لمحات کے لیے وہاں گئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں دیکھی نہیں، غور ہی نہیں کی کہ دروازہ کون سا ہے، کیسا ہے، اور پلر، اس کے ستون، یعنی اس کی کھڑکیاں، یہ چھت کس طرح سے. لیکن یہ لوگ تو جانتے تھے. تو اب یعنی الگ الگ طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے تھے، سوالوں کی بہچاڑ کر دی. سوالیں ایک سے ایک سوال پوچھنے لگے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ ہمیں کھڑکی کے بارے میں بتائیں، کتنے کھڑکیاں تھیں، کتنے ڈور تھے، کلر کون سا تھا. اب یعنی اگر ایک شخص وہاں کا اگر رہتا یا وہاں جا کر آتا تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ پکڑ لیتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کہتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ ہی نہیں رہے تھے، بس خاموش، بالکل سیریس موضوع پر بالکل خاموش ہے، بس ان کے سوال سن رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، مجھے ان لوگوں نے اتنا ٹارچر کیا، یعنی اتنا رسوائی دلوائی، کہ اتنے سوال کیے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہے وہ بالکل بند ہو گئی، یعنی پست ہو گئی، رک گئی کہ اب کیا کریں. یعنی یہ واقعہ
تو ہوا ہے، لیکن اب اس کو ایکسپلین کیسا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو بتا دی کہ جانا آنا سارا سب کچھ، لیکن اب اس کو ایکسپلین کیسا کریں، ان کے سامنے بتائے کیسا؟ یعنی تمام بدماش تالیاں مار رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے اٹھ جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا امتحان لیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے. اگر جھوٹ کہتے لیکن نبی جھوٹ نہیں کہتا، کوئی اور بات کر دیتے تو کوئی پکڑ لیتا بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے تھے، بس خاموش تھے. جیسا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا کا پورا بیت المقدس کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل پیش کر دیا. یعنی 3D HD 5D آپ جو اسکرین لے لیں، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے کے سارے سب کچھ آپ کا نقشہ، یعنی تمام وہاں کا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اب بدماشو سوال کرو، کیا سوال ہے تمہارا؟ ایک نے کہا کہ اینٹ کے بارے میں بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی اینٹ ایسی ایسی ہے. پھر ایک نے سوال کیا وہاں کے ستون کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لو ستون ایسے ایسے ہیں. پھر ایک نے سوال کیا دروازے کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے بارے میں بتا دیا. پھر ایک نے ونڈو کے بارے میں بتایا وہاں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سب کچھ بتا دیا. یعنی ایک کے بعد ایک سوال آتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سوال کا اس کو ایسا جواب دیا کہ وہ تمام لوگ لاجواب ہو گئے. اب ان لوگوں کے پاس کوئی سوال ہی نہیں تھا، سارے بدماش. تو دیکھیں جتنے سوال تھے ان کے سوال ختم ہو گئے. اب سوال ختم ہو گئے تو اب کیا کام ہے؟ اب ایمان لانا ہے. اتنی بڑی نشانی دیکھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں بتا دی مسجد اقصیٰ کی، لیکن اب ایمان لانا تھا. لیکن اس نشانی کو دیکھ کر بھی یہ ایمان سے پھر گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا ان کے دل کالے ہیں، معجزے دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان لانے والا ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے انہیں ہدایت نہیں دی. اگر ایمان لانا ہے تو قرآن پڑھ کر لا، قرآن کی تصدیق کرو. اب یہ بدماش تو کہتے تھے کہ آپ سے سنو یہ ہمیں کر دے، یہ کر دے، پہاڑوں کو ہٹا دے، دریا بہا دے، یا سارا سب کچھ کر دے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر سچ میں معجزے ان کے سامنے پیش کر دیتا، تو پھر اللہ کی سنت ہے کیا اللہ کا عذاب آئے گا. یعنی تمام لوگ خواہش کرتے کہ ہمیں یہ کر دو، یہ کر دو، ہمارے باپوں کو بلا دو، یہ جو مکہ میں بہت سارے پہاڑ ہیں ان کو پہاڑوں کو ہٹا دو، یہ کر دو. لیکن اگر ان کی ایک بھی خواہش جو ان کی تمنا تھی اگر پوری ہو جاتی تو پھر یہ جو قوم تھی وہ تباہ ہو جاتی. اب یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد ان بدماشوں نے اکیلے صحابہ کو پکڑنے لگے. یعنی وہاں سے تو فرار ہو گئے، وہاں سے تو بھاگ گئے، لیکن ایک ایک صحابہ کو پکڑنے لگے. بدماش سوال کرنے لگے کہ دیکھو جو تمہارا نبی ہے، جس کو تم نبی کہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں جا کر، یعنی مذاق اڑا رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، یعنی ایک رات میں تم یہاں سے مدینہ نہیں جا سکتے ہو تو تم مسجد اقصیٰ کیسے جاتے ہیں؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر ایک بدماش نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑا، ان سے کہنے لگا کہ تمہارا جو دوست ہے، تمہارے جو رسول ہے، تمہارے نبی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں وہ سفر کر آئے، یعنی مکہ سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے آسمانی سفر، جنت اور جہنم کا سب سیر کر کے واپس آئے. تو ابو بکر نے کہا کیا یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں تمہارے نبی جو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس بات کی تصدیق کی، کہنے لگے کہ یہ بات بالکل، اگر انہوں نے کہا تو پھر یہ بات بالکل سچ ہے. تو پھر وہاں سے وہ چلا گیا. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ ابو بکر صدیق، یعنی بالکل سچے ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں لوگوں کے اوپر نیچے کمزوریاں تھیں. یعنی کسی کا ایمان کمزور تھا، کوئی بالکل نچلے درجے کا تھا، لیکن ابو بکر کا جو ایمان تھا وہ بالکل ہائی لیول کا تھا. یعنی جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ بالکل سچ ہے، بدماش وہاں سے فرار. اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق، یعنی سچ بولنے والا جو لقب ہے وہ دیا. یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہم جبھی بھی ان کا نام لیتے ہیں ابو بکر صدیق کس نے دیا لقب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فاروق کس نے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز یاد رکھ لیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت ویسی ہونی چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تھی.
ایسا نہیں کرنا کہ ہم یہ سوچیں کہ ابو بکر کتنے نیک تھے، عمر کتنے نیک تھے، علی رضی اللہ عنہ کتنے نیک تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کتنے نیک تھے، یا پھر اور ہمیں یہ حساب کتاب کرنا نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں صحابہ سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے صحابہ سے، ہمیں بھی محبت کرنا ہے صحابہ سے. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم انشاءاللہ جانیں گے بالکل تھوڑے سے مختصر طور پر انشاءاللہ، جس سے ہمیں سیرت سمجھنے میں آسانی ہوگی. یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ دین میں کتنی قربانیاں دی انہوں نے. جو کام کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کی خوشی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر. یعنی یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جی توڑ کے محبت کرتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے جی توڑ کے محبت کرتے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے، کہا ابو بکر سے. ابو بکر سے. تھوڑا سا مختصر ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصلی نام کیا ہے. ہم بس لگے ہیں ابو بکر لکھوا دیا دیواروں پر، اسٹیٹس پر رکھ دیا، لیکن ان کا اصلی نام تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ان کا اصلی نام ہے عبداللہ بن عثمان، مگر مشہور ہے ابو بکر. یعنی ان کی کنیت ہے. یعنی آپ کو پتا، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عربوں میں کنیت ہوتی ہے، تو ان کی کنیت ابو بکر بھی ہے. ایک اور کنیت ہے ابو قحافہ. ان کے والد کا نام ہے عثمان، تو اب یہ بھی بعد میں ایمان لے کر آئے. اور ان کی والدہ کا نام ہے ام خیر، جو کنیت ان کی ہے، لیکن اصلی نام ان کا سلمہ ہے. یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام ہے عبداللہ بن عثمان. یعنی عربوں میں بڑے لوگوں کا احترام کرنے کے لیے انہیں ان کے نام سے نہیں پکارا جاتا، ان کے بچوں کے نام سے پکارا جاتا ہے. کسی لڑکے کا نام عبداللہ ہے اور اس کے باپ کا نام عثمان ہے، تو پھر اس کے باپ کو عثمان نہیں پکارتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں ابو عبداللہ. یا پھر اگر کوئی عورت ہے تو عورت کا نام نہیں پکارتے سلمہ، اسے کہتے ہیں ام عبداللہ. یعنی کنیت عزت احترام کے لیے، تاکہ ایک ان کا احترام بھی ہو جائے اور ان کی ایک عزت بھی ہو جائے. یعنی بچوں کے جو نام ہے اس نام کے ان کے نام کے ساتھ باپ کو یا ماں کو پکارتے ہیں. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے عامل فیل والا جو واقعہ ہوا تھا ابرہہ کا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں. اس کے 2 سال بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ، کہ جب مردوں میں سب سے پہلے انہیں دعوت دی گئی، تو آپ سب جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دعوت قبول کر دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ جب میں نے کہ کئی لوگوں کو دعوت دی، تو یعنی وہ ہچکچانے لگے، آگے پیچھے ہونے لگے. لیکن جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی، ایک لمحہ بھی نہیں سوچا. جیسے ہی میرے منہ سے الفاظ نکلے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ویسے ہی لفظوں کا انتظار نہیں کیا، کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی دعوت کو میں قبول کرتا ہوں. یعنی یہ تھا ان کا اسلام لانے کا واقعہ. یعنی جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، کوئی لمحہ بھی انتظار نہیں کیا اور اسلام قبول کر لیا. یعنی دنیا کی تمام لوگوں کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ مثال ہیں. یعنی اسلام کی خاطر بہت ماریں کھائی. ایک بار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کے بیچ میں آ گئے. مشرکوں نے ان کو ہٹایا، جب انہوں نے نہیں ہٹا تو اتنا مارا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہ اگلا سمجھ میں آ رہا تھا نہ پچھلا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کے آخری لمحے آ گئے، لیکن یہ بچ گئے. اتنا زیادہ ان کو اتنا زیادہ تکلیف دی، لیکن یہ ان کی سانس باقی تھی، ان کا ساتھ باقی تھا، اس لیے یہ زندہ رہے. اس کے بعد جب اتنا شدید تکلیف میں تھے، اتنے مار کھانے کے بعد نہ اگلا سمجھ میں آ رہا تھا نہ پچھلا، اس تکلیف میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی خاطر تو مار کھا لی، لیکن پتہ نہیں کہ آپ یعنی میں بے ہوش ہو گیا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہونے کے بعد پتہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، تو فوراً اپنی ماں اور ام جمیل کے ساتھ وہ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، اور دیکھنے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سارا ان کے پاس مال بھی تھا، اور پھر انہوں نے 3 یا 4 نکاح بھی کیے. یعنی 3 یا 4 نکاح بھی کیے. ایک میں وائف کا انشاءاللہ بتاؤں گا،
لیکن ایک وائف مدینہ کے کارنر میں تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ اگر یہاں پر تھے، کچھ اور 5 کلومیٹر پر دوسری بیوی کا، یعنی 1 کلومیٹر پر تیسری بیوی کا، یا اس طرح سے. تو جب ان کی ایک بیوی کا گھر بالکل کارنر میں تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یہ اس وقت وہ اپنی وہ بیوی کے گھر گئے تھے، سامان دینے کے لیے، ملنے کرنے کے لیے گئے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انتقال کی خبر ہوئی، سب لوگ موجود تھے، یعنی تمام صحابہ موجود تھے، لیکن ابوبکر وہاں پر نہیں تھے. ابوبکر کہاں تھے؟ اپنی وہ بیوی کے پاس. وہاں پر ان کو راشن دینے کے لیے، حال پوچھنے کے لیے واپس آنا تھا. اب سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی ہے جس سے 2 بچے ہیں، عبداللہ اور اسما. دوسری بیوی سے عبد الرحمن اور عائشہ. تیسری بیوی سے محمد بن ابوبکر، اور چوتھی بیوی سے ام کلثوم. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ سبھی جانتے ہیں، اور ان کے بھائی عبد الرحمن کو بھی آپ سب جانتے ہو. اسما رضی اللہ عنہ کو بھی آپ سب جانتے ہیں، اور عبداللہ بن ابوبکر اور محمد بن ابوبکر کو بھی آپ ان کے بارے میں سنو گے. ام کلثوم کے بارے میں آتا ہے غالباً یہی ہے جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت ان کی عمر 1 سال تھی. یعنی ابوبکر کو 3 لڑکے 3 لڑکیاں تھیں. اب ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اخلاق کیسا تھا؟ ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ، ہمارے لیے ایک مثال ہے. بڑے نرم مزاج، بڑے رحم دل، کمزوروں کی مدد کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا. کئی غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا. یعنی کئی چیزوں میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے یہ وہ کرتے. یعنی کئی جگہ، یعنی پوری کی پوری زندگی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نہیں پی، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی شراب نہیں پی. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا نہیں کیا، ابوبکر نے بھی نہیں کیا. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی عبادت نہیں کی، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی پوری زندگی بتوں کی عبادت نہیں کی. یعنی اسلام، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل کاپی تھے. یعنی اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری دوستی تھی. اسلام لانے کے بعد وہ گہری دوستی اتنی زیادہ محبت میں بڑھ گئی کہ اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ان کے ساتھ دینا، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے آہستہ، یہ بھی چھپ چھپ کے دعوت دے رہے ہیں. بڑے صحابہ کو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دعوت دی اور اسلام کے اندر لے کر آ گئے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حتیٰ کہ جنت میں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، وہاں پر بھی ابوبکر، عمر، عثمان، علی آپ ساتھ ہوں گے. یعنی آپ جب جنت میں دیکھو گے کہ ابوبکر کہاں پر ہے، تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کہیں پر دیکھو کہ ابوبکر یہاں نہر کے پر ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آپ کہیں دیکھو گے کہیں باغ میں ابوبکر ہے، تو سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہیں. یعنی دنیا میں بھی ساتھ اور جنت میں بھی ساتھ. اب ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کیا ویلیو ہے، یعنی کتنی زیادہ ان کی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جو 10 عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت سنائی، ابوبکر بھی اس میں شامل ہے. یعنی ان کی اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جس کی ہمیں مثال ملتی ہے. یعنی ہر سفر میں، ہر تکلیف میں، ہر قدم پر، ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، یعنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی ہیں. اب یعنی آپ کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال تھی، اور جب وداعی ہوئی 9 سال. یعنی دنیا میں بھی گہرا رشتہ اور آخرت میں بھی گہرا رشتہ. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ابوبکر کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا. دیکھیں ان کی زندگی کیسی تھی، ہمارے لیے ایک مثال ہے. ان کی ایک زندگی پر ایک اور جھلک ڈالتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا صحابہ کی مجلس میں، تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ تو ابوبکر نے ہاتھ اٹھایا، کہا نعم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کون شخص ہے جس نے آج جنازہ بھی پڑھا، کفن دفن بھی کیا؟ ابوبکر نے کہا نعم. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا،
تم میں سے کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا نام۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی آج؟ ابو بکر نے کہا نام، میں ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی ایسا عمل کر لے جو ابو بکر نے کیا تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ابو بکر کی حالت، ان کی زندگی، ان کے معاملات، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا کیسا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ان کی محبت کی مثال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی خاطر انہوں نے کیا کیا۔ یعنی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ کے لیے مال جمع کرو۔ یہ واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں، عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کمپٹیشن ہوا تھا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا مال جمع کرو تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال، گھر میں کوئی چیز نہیں رکھی، حتیٰ کہ جھاڑو بھی لے کر آ گئے اور لا کر یہاں پر رکھ دیا۔ اتنی زیادہ دین کی خاطر۔ اب آپ سوچیں کہ یہ محبت تھی یا پھر جذبات تھے، کیا تھی؟ یعنی جو کچھ تھا صرف اللہ کی خاطر، جو کچھ تھا رسول اللہ کی خاطر، کچھ اپنے لیے کچھ نہیں۔ ایسی شخصیت کے بارے میں اگر ہم جانیں گے نہیں، دل میں یہ چیزیں محفوظ نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارا سیرت پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ اب بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول کو آزاد کرنے والے کون ہیں؟ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ایک نہیں کئی غلاموں کو خریدا اور خرید کر آزاد کروا دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر موڑ پر، ہر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مکہ چھوڑنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کے پاس گئے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مکہ سے نکلے مدینہ کی طرف۔ انہیں مکہ میں بھی ساتھ دیا، مکہ کے باہر بھی ساتھ دیا، جنگ میں بھی ساتھ دیا، حتیٰ کہ جہاں جہاں آپ کی حفاظت کر سکتے تھے ابو بکر وہاں حفاظت کرتے۔ مکہ میں ہو یا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری یعنی خود انہوں نے لی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تو اللہ کرتا، لیکن اب ایک انسانی طور پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا، یعنی ہر طرف ان کا ساتھ۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفنس کی باری آتی تھی، جب آپ کی حفاظت کی باری آتی تھی تو ابو بکر آ کے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں تو نماز نہیں پڑھوں گا، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ ابو بکر کو آواز دی، ابو بکر کو میسج بھجوایا کہ جاؤ مصلی پہ ٹھہرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر آپ نماز پڑھو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس کے 2 سال بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یعنی جب ان کی عمر 63 تھی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اب ہمیں ہماری زندگی میں کیا کرنا ہے۔ یعنی اگر سچ میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے جنت میں تو ہمیں کیا عمل کرنا ہے، یہ ابو بکر سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں واپس پیچھے کی طرف۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لقب ملا صدیق، یعنی بدماشوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ کیسے ایک رات میں آپ کا جانا ہوا آنا ہوا، یہ تمام چیزیں، تو جو صحابہ تھے وہ تو ہل گئے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کر دی، سچ کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سچ ہے۔ اب یہ کافروں کا تو مذاق اڑانا ختم نہیں ہوا، یعنی ایک ایک کو پکڑتے مذاق اڑاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمزور صحابہ ان کے سامنے فتنے، ان کے دلوں میں فتنے ڈالتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ ایک رات میں مکہ سے مدینہ نہیں جا سکتے تو یہ جا کر تم کیسے یقین کر لو گے، تم کیسے یقین کر لو گے۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اب ان کافروں سے کہنا کہ جب میں واپس آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو ان کافروں سے کہنا جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ مکہ کی طرف آ رہا تھا، اس قافلے کے مٹکے سے میں نے پانی بھی پیا، اور اس قافلے کی ایک اونٹنی جو گم ہو گئی تھی اس کو تلاش کرنے کے لیے ایک آدمی نکلا تھا، اور اگر وہ اسی سپیڈ سے مکہ آ رہے ہیں تو فلاں دن تک وہ مکہ آ جائیں گے، اور جب مکہ آ جائیں گے تو مشرکوں سے یہ کہہ دینا کہ وہ قافلہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر آئے تھے آتے وقت، وہ اس وقت میں اس لمحے میں مکہ میں داخل ہوگا، تب تم ان سے قافلے والوں سے پوچھ لینا کہ اس واقعہ ہے یا نہیں ہے۔ تو سبھی لوگ قافلے کا انتظار کر رہے تھے، مسلمان تو انہیں تو اپنے نبی پر یقین تھا، وہ تو اس قافلے کا انتظار کر رہے تھے،
لیکن مشرک بھی اس قافلے کا انتظار کر رہے تھے کہ اب وہ قافلہ آئے گا نہیں آئے گا تو مذاق اڑانے کے لیے ایک اور نیا ٹاپک مل جائے گا۔ اب جیسے کیسے وہ دن آ گئے، وہ تاریخ آ گئی اور قافلہ مکہ میں داخل ہو گیا۔ اب لوگوں نے قافلہ والوں کو پکڑا، پوچھا کہ تم بتاؤ کیا تمہارا کوئی اونٹ گم گیا تھا؟ اس قافلے والے نے کہا کہ ہاں ہمارا ایک اونٹ گم گیا تھا۔ کیا اس کو ڈھونڈنے کے لیے ایک آدمی گیا تھا؟ ہاں اس کو ڈھونڈنے کے لیے ایک آدمی گیا تھا اور وہ اونٹ لے کر آیا۔ اب آپ دیکھیں، یہ ایمان اگر سچا ہوتا، اگر یہ اسی وقت ایمان لا لیتے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ہدایت دیتا۔ لیکن کافر کا نظریہ، کافر کا رول، کافر کی سوچ وہی تھی کہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لانا۔ یعنی کافر تو کافر ہے، شرک میں ڈوبا ہے، اسے اس چھوٹی موٹی نشانیوں دیکھ کر بھی اسے راحت نہیں، اسے یہ دیکھ کر بھی قبول کرنا نہیں کہ یہ تمام چیزیں سچ ہیں۔ تو یہ تمام واقعہ تھا اسراء والمعراج کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر اور زمینی سفر اور زمین سے آسمانی سفر کر کے واپس آنے کا یہ تمام واقعات تھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ آپ یہ تمام چیزیں آپ کے دلوں میں محفوظ ہو جائیں، اور اللہ سے میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ یہ تمام کو محفوظ کرے، اپنے بچوں کو سنیں، اپنے بچوں سے سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بچوں تم کیا جانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، کیا گزرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر۔ اب بچوں سے آپ جیسے پوچھتے جاؤ گے تو بچے آپ کو بتاتے جائیں گے، ورنہ بچوں سے آپ کوشچن کریں، آنسر کریں، بچے آپ سے کوشچن کریں، آپ بچوں سے آنسر، وہ آپ انہیں آنسر دیں۔ ایسے ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھ سکیں گے، ورنہ پھر ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہم سنتے ہیں بھول جاتے ہیں، سنتے ہیں بھول جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو یاد کرنا، اس کو دماغ میں سیو کرنا، دل میں اسے محفوظ کرنا، یہی ہے کہ اس کا بار بار سنتے جائے، بار بار یاد کرتے جائے، تب ہمارے دلوں میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے دلوں میں محفوظ ہو جائے گی۔ ورنہ پھر ہمارا دل آج یہاں پر تھا، کل کہیں اور کسی ملک میں، کہیں کینیڈا میں، کہیں یوروپ میں، بس اسی طرح کسی کی شادی میں، کسی کی دعوت میں، اسی میں لگ جائے گا۔ پھر ہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ دوبارہ سن پائیں گے اور نہ اپنے بچوں کو بتا پائیں گے، اور نہ ہماری نسلوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ ابھی سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک دو ہفتے سے ہوا نہیں کیونکہ جنت کے بارے میں تھا اور جہنم کے بارے میں انشاءاللہ، تو آج ہم انشاءاللہ جنت اور جہنم کی جو سیر کے اور دوسرے اور اسراء والمعراج کے بارے میں جو واقعات تھے اس کے بارے میں سوال کریں گے، اور جو صحیح جواب دے گا وہ کمنٹس میں سب سے پہلے وہ ونر ہوگا۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ لائیو کمنٹس میں کمنٹ نہ کریں۔ ابھی آپ جو کمنٹس دیکھو گے دو آپشن ہے، ایک لائیو کمنٹس اور دوسرا کمنٹ، آپ کمنٹ میں لکھ دیں بس بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ ابھی شروع کریں گے سوال اور جواب۔ میں سوال پڑھوں گا اور آپ کو ٹائم دوں گا، آپ بس ٹائپ ٹیکسٹ کریں۔ پہلے سوال کے لیے تیار رہیں، آپ اپنے یعنی آپ ٹیکسٹ بک نہیں، اپنا جو کی پیڈ ہے اسے آن کر کے رکھیں، اور میں سوال کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ ٹائپ کر دیں بس۔ شروع کرتا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ٹیکسٹ کر کے بتائیں کہ 5ویں آسمان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی سے ملاقات کرتے ہیں؟ 5ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی سے ملاقات کرتے ہیں؟ میں بالکل 15 سیکنڈ دوں گا، اس کے بعد پھر نیکسٹ سوال کروں گا۔ 15 سیکنڈ کے اندر جو جلدی جواب ٹائپ کرے گا، جو کرے گا وہ اس کی باری ہے، پھر اس کے بعد پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں انتظار کر رہا ہوں کہ کون کرے گا ٹیکسٹ، اس کے بعد پھر میں آگے نیکسٹ سوال کروں گا۔ دوسرا سوال، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دیکھا؟ یعنی سوال غور سے سنیں، سوال نمبر دوسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کہاں دیکھا؟ جواب دیں، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ اس کے بعد تیسرے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے ملے، تیسرا تحفہ کیا ملا؟ تیسرا تحفہ کیا ملا، یہ آپ تھوڑا سوچیں اور مجھے بتائیں کہ معراج پر 3 تحفے میں سے تیسرا تحفہ کیا ملا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا آپ کو ٹائم بھی دوں گا کہ تھوڑا شاید لمبا ٹائپنگ کرنے کے لیے آپ کو وقت ہو۔ یہ ختم ہونے کے بعد تیسرا سوال،
اس کے بعد میں چوتھا سوال پوچھوں گا، آخری سوال، لیکن اب یہ تیسرا سوال ابھی وقت چل رہا ہے کہ تیسرا سوال کیا تھا، اس کا جواب، یعنی تیسرا سوال میں نے پوچھا، اس کا جواب کیا ہے، آپ مجھے ٹیکسٹ کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ جو سیکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، جان رہے ہو، کیا وہ بالکل آپ کے دل و دماغ میں محفوظ ہے یا پھر چڑیا اٹھا کر لے کر گئی. ٹھیک ہے. چوتھا سوال، جنت میں جو محل بنے تھے وہ کن چیزوں سے بنے تھے؟ یعنی محل میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کے اینٹ کیسے ہوں گے، تو وہ جو محل ہے وہ کن چیزوں سے بنے ہیں وہ مجھے بتا دیں آپ. اسی کے ساتھ چوتھا سوال ختم ہوتا ہے. یعنی آپ مجھے وہ جو چیزیں تھیں کن کن چیزوں کا تھا، تو جو سب سے اچھا لکھے گا، جو سب سے پیارے الفاظ میں لکھ دے گا کمنٹس پہ، وہ ونر ہو گئے. تو 4 سوال آپ کے سامنے ہیں، چاروں کے جواب یا تو ایک ایک کر کے دے یا پھر ایک ساتھ کر کے دے. جو بھی بھائی یا بہن جواب دے گا، سب سے زیادہ جواب دے گا یا سب سے پہلے جواب دے گا، وہ ونر رہے گا. تو اسی کے ساتھ جو چوتھا اس سوال کا جو سلسلہ ہے اس کو یہیں پر روکتے ہیں. آپ کے جواب کا انتظار کریں گے، اس کے بعد کلاس ختم کریں گے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آج کا جو سلسلہ ہے کلاس نمبر ایپیسوڈ نمبر 43، اسی کو یہیں پر روکیں گے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ جو گروپ ونرز ہیں ان کے نام وہیں پر اپلوڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور انعام آپ تک پہنچ جائے گا. اور ایک چیز یاد رکھنی ہے، ہم پچھلے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو چل رہا تھا ایپیسوڈ ہمارا 40، اسراء والمعراج سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 6 لوگ ہیں وہ یثرب گئے تھے اسلام قبول کر کر. وہ یہ بات یاد ہوگی کہ مدینہ سے کچھ لوگ آئے تھے مکہ حج کرنے کے لیے. مینا کی گھاٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے ملاقات ہوتی ہے. اب وہ اسلام قبول کر کر واپس گئے مدینہ، لیکن واپس جا کر واپس بھی آنا ہے انہیں اگلے سال. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہم یہاں پر ہمارا ٹاپک چل رہا تھا. تو اسی کے ساتھ آج کا جو ایپیسوڈ یہیں پر روکتے ہیں. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر.